جی اسٹوڈینٹس السلام علیکم. امید ہے آپ ٹیکسیشن مینجمنٹ انجوائے کرنا شروع ہو گئے ہیں. یو آر فائنڈنگ اٹ کوائٹ انٹرسٹنگ. دیٹس اے گڈ نیوز. ایز دا ٹائم پاسز you will enjoy it more. It will become more interesting for you. But one precondition I had told you in the first lecture, be regular and be consistent. Anyway, before I start with the Income Tax Ordinance 2001, let me give you a review of what we studied in last lecture. You know, in the last lecture, I explained to you the different type of taxes, not only the types, but the philosophy, the rationale, the purpose for which these types are used by the policymakers in different ways. What is the impact? What is the influence of using a certain type of tax, and how those objectives which are before the policymakers, those are accomplished. You have to study these types with this angle, with this background, and a clear perception that must develop in your mind. The way I have told you, the way I have tried to explain to you, you have to move in the same direction. Then I explained to you the taxation structure of Pakistan in federal taxes, provincial taxes, local bodies taxes. You must be remembering that federal taxes, main taxes which we discussed under this head, that included income tax, sales tax, corporate tax, value-added tax, that is the part of the sales tax. So all these taxes we discussed under federal taxes. Then provincial taxes, stamp duties, court fees, and this different registration fees. In local taxes, you know there are so many types of taxes. We tie to the export tax, to the registration fees, to the sanitation charges and all that. These are the part of the local taxes which are collected by the local government. Then I explained to you the taxation management rationale. What is taxation management? What is the approach behind taxation management? Why taxation management at all? What is the scope and significance of the taxation management? All that we discussed, so that when we are studying all these laws, you must focus that you are studying it, not for the sake of study, but you have to manage your tax affairs. How your tax affairs are to be managed, that is the real purpose of this course. At the end, I explained to you the process of legislation. اس میں نے آپ کو بتایا ٹیکسز کے لیے ایک لیجسلیشن کا طریقہ ہے. جو لیجسلیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا قانون سازی کو لیجسلیشن کہتے ہیں. پاکستان میں لیجسلیشن ایٹ فیڈرل لیول، جو لیجسلیچر ہے، جو ادارہ یہ کام کر سکتا ہے، قانون بنا سکتا ہے، اس لیجسلیچر کی 3 آرگن دیٹ از کمپرائزڈ آف نیشنل اسمبلی، سینٹ اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. جو آپ نے منی بل کی بات کی، فسکل اسٹیچوز منی بل میں آتے ہیں تو یہ نیشنل اسمبلی میں پاس ہو جاتے ہیں. نیشنل اسمبلی سے اپروول کے لیے پریزیڈنٹ کو جاتے ہیں. فار آل ادر بلز آئی ٹولڈ یو that those must be passed, all those bills must be passed by the National Assembly as well as by the Senate. یہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بل پہلے سینٹ میں پیش ہو سکتا ہے یا نیشنل اسمبلی میں پیش ہو سکتا ہے، لیکن بہت ہاؤسز سے اس بل کا پاس ہونا ضروری.
After that, that bill goes to the President of Pakistan. The President can give assent and can also reject the bill. If in case a bill is rejected, that is sent back to the Parliament for reconsideration. If after being reconsidered by both the houses of the Parliament, that is again sent to the President, that becomes the law of the country, جس کو ہم ایکٹ کہتے ہیں. دس از اے جرنی جہاں سے کوئی بل ایکٹ بنتا ہے. بل پیش کیا جا سکتا ہے, اگر بل پاس نہ ہو اسمبلی سے تو دیٹ ریمینز اے بل, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, دیٹ از ناٹ افیکٹو. جب بل پاس ہو جاتا ہے, جب بل ایک ایکٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم لا کہتے ہیں, اس کو ہم اسٹیچوٹ کہتے ہیں. یہ بار بار جو ورڈ میں استعمال کرتا رہا ہوں, تو اب آپ کو کچھ پتا چلا ہوگا کہ اسٹیچوٹ کہاں سے آتے ہیں, ہاؤ دیز اسٹیچوٹس آر فارم. ہاں, یہاں ایک اور میں بات کرتا چلوں کہ آپ مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں کہ آپ نیشنل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں, سینٹ کی بات کر رہے ہیں, بل کی بات کر رہے ہیں, ایکٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو ہم لا پڑھنے والے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001, یہ آرڈیننس کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو کوئی ایکٹ ہے نہیں. میں نے آپ کو بتایا لیجسلیچر کا جو پارٹس ہیں, جو کمپوننٹس ہیں, دیٹ از نیشنل اسمبلی, دیٹ از سینٹ اینڈ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. وین نیشنل اسمبلی اور دا سینٹ آر ناٹ ان بزنس, یا آپ ایسا کہہ لیجئے کہ ان کا اجلاس نہیں ہو رہا ہوتا, دے آر ناٹ ان سیشن, تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں. But that ordinance must be endorsed by the respective houses. اگر منی بل ہے تو نیشنل اسمبلی, اور اگر بلز ہیں تو وہ دونوں ہاؤسز کے پاس جائیں. Because in 2001 there was no assembly in Pakistan, پارلیمنٹ کا وجود نہیں تھا اس وقت. اس وجہ سے پریزیڈنٹ نے اپنے پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ آرڈیننس جاری کیا. اس لیے یہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 آپ کو آرڈیننس کی شیپ میں نظر آ رہا ہے. دیٹ از دا پرپز. ادروائز ایک بل اسمبلی میں جاتا ہے, وہاں سے پاس ہوتا ہے, جو آپ کو پروسیجر بتایا, اس کے بعد وہ ایک ایکٹ بن جاتا ہے. دس از ہاؤ اے بل از کنورٹیڈ انٹو این ایکٹ اینڈ ہاؤ دیز لاز پریویل ان دا کنٹری اینڈ بیکم افیکٹو. اینی وے, ناؤ آئی ٹیک یو ٹو دا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. اس سے پہلے کہ میں آپ کو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے بارے میں بتاؤں, جو کہ ہمارا ایگزسٹنگ لا ہے انکم ٹیکس, لیٹ می گیو یو سم بیک گراؤنڈ اینڈ دا ہسٹری آف دا انکم ٹیکس لا ان پاکستان. When Pakistan came into being in 1947, there was no assembly, there was no parliament, there was no lawmaking body on the day one. So the income tax law prevalent in undivided India, that was adopted by the government of Pakistan. So the first income tax law in Pakistan, that was by adoption of Income Tax Act 1922. We adopted that law which was prevalent in undivided India, but that law remained the part of our income tax history till 1979. The first law in Pakistan, which was promulgated again through an ordinance, that was Income Tax Ordinance 1979. اب یہ انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 یہ ہمارے انکم ٹیکس ہسٹری کا حصہ ہے, اور اب یہ خود ایک ہسٹری بن چکا ہے. بیکاز اے نیو لا ہیز کم ان اٹس پلیس اینڈ دیٹ لا از انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. اب انکم ٹیکس آرڈیننس 1971 کو چینج کر کے نیا لا لانے کی کیا ضرورت؟ یو کین آسک دس کوسچن. دیٹ کوسچن arises in everybody's mind. اصل میں آپ کو پتا ہوگا یہ فسکل اسٹیچوٹس جو ہیں یہ بڑی ریپڈلی چینج ہوتے رہتے ہیں. دیز آر لیونگ اسٹیچوٹس. اس کا لوگوں سے تعلق ہے, بزنس سے تعلق ہے. دیٹ انفلوئنسز the businesses, the people, the different economic activities, different demands of the time. اس کے حساب سے ان میں چینجز کرنی پڑتی ہیں, امینڈمنٹس کرنی پڑتی ہیں.
کبھی ٹیکس کے ریٹس بڑھانے پڑتے ہیں، کبھی کم کرنے پڑتے ہیں، کہیں پر ایگزیمپشن دینی ہوتی ہیں، کہیں ٹیکس ہالیڈیز دینی ہوتی ہیں، کہیں بیسک پروویژنز لا کی انہیں چینج کرنا ہوتا. تو اصل میں کیا ہوا کہ 1979 سے اتنی امینڈمنٹس اس میں آ گئیں کہ دیٹ بیکم این امینڈیڈ لا. تو نئے تقاضوں کے مطابق، نئی ضرورتوں کے مطابق، آپ کو پتا ہوگا کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بھی بدلتے رہتے. Now the new law recognizes international accounting standards اور ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس بدلتی رہتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے a new law that has come into Pakistan, that new law of income taxes, Income Tax Ordinance 2001. Income Tax Law 2001 کے ساتھ ایک انٹیگرل پارٹ اس لا کا دوز آر انکم ٹیکس رولز 2002. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں دیٹ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 دیٹ بیکیم افیکٹو فرام 1 جولائی 2002. 1 جولائی 2002 سے یہ لا جو ہے اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا. افیکٹو سے مراد لا کے ساتھ ساتھ لا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی مشینری چاہیے، کوئی میکنزم چاہیے، ڈفرینٹ رولز چاہیے. اسی طرح اس لا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے انکم ٹیکس رولز 2002 دوز ہیو بین پروملگیٹڈ بائی CBR. پروملگیٹڈ کا مطلب ہے جاری کیے ہیں، CBR نے یہ رولز بنائے. ابھی ہم نے بتایا کہ یہ لا بنانا، یہ رولز بنانا، ان کو ریگولیٹ کرنا یہ لیجسلیچر کا کام ہے. CBR کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا رولز بنانے کا؟ That law, that is Income Tax Ordinance 2001, that has provided, rather vested this power in CBR via Section 237 of the Ordinance. اگر آپ سیکشن 237 پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ CBR یہ رول فارمولیٹ کرے. اگر آپ کبھی رولز دیکھیں تو ان میں یہی انڈر دی پاورز ویسٹڈ ان اس انڈر سیکشن 237 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس، تو یہ رولز ہم فارمولیٹ کر رہے ہیں. تو یہ لا میکنگ دیٹ ریمینز دی سبجیکٹ آف دا لیجسلیچر. اور باقی آرگنز اگر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں دیٹ از انڈر ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی. یہ اتھارٹی ان کو ڈیلیگیٹ کی ہے لا نے، یہ اس کے تحت وہ کام ہو رہا ہے. ادروائز دا مین لا، دا سبسٹانٹیو لا دیٹ ہیز بین میڈ بائی دی legislature or through the ordinance that may come, and that remains the prevalent law. کوئی بھی لا ہو، انکم ٹیکس کا ہو، سیلز ٹیکس کا ہو، کوئی اور لا ہو، اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے جو ہم نے بتایا، وہاں سے یہ لا آپ تک پہنچتا ہے. اب یہ جو رولز کی بات ہو رہی ہے، انکم ٹیکس رولز 2002، یہ بھی افیکٹو ہیں فرام 1 جولائی 2002. اب یہ رولز کیوں بنائے جاتے ہیں؟ آپ کو سمپل وے میں آپ کو بتا دیں کہ لا میں فار انسٹنس یہ لکھا ہوا ہے کہ دیز آر دا پرسنز ہو آر ریکوائرڈ ٹو فائل دا ریٹرن. یہ ریٹرن فائل کرنی ہے. اگر ریٹرن کا آپ کو نہیں پتا، آپ کہیں اپنا حساب کتاب دینا ہے، ہم پڑھ لیں گے کہ ریٹرن کیا ہوتی. اینڈ ہو آر دا پرسنز ہو آر ریکوائرڈ ٹو فائل دا ریٹرن. یہاں یہ بات ڈسکس نہیں ہو رہی، میں رول سمجھانا چاہتا ہوں آپ. اب یہاں پر تو یہ لکھا ریٹرن فائل کرنے، ریٹرن کا فارمیٹ کیا ہوگا، ایپلیکیشن کیسے ہوگی، اس کے کیا کالمز ہوں گے، وہ کہاں پر سبمٹ کرنی ہے، کس طرح سبمٹ کرنی ہے. یہ تمام فارمیلٹیز جو ہیں، آل دیز موڈیلٹیز، آل دیز فارمز، آل دیز ایپلیکیشن، یہ انکم ٹیکس رولز میں بتایا ہے کہ یہ آپ نے فارم کرنا ہے، یہ اتنے دن کے بعد آپ نے سبمٹ کرنی ہے، فلاں آفس میں سبمٹ کروانی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو رولز میں مل جاتی ہیں. تو رولز اصل لا کی مدد کے لیے بنائی گئی. بٹ رولز آر دا انٹیگرل پارٹ آف دا مین انیکٹمنٹ. رولز آر دا پارٹ آف دی لا. انکم ٹیکس آرڈیننس کا پارٹ. اب لا کا آپ طریقہ دیکھیں. اب انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 کی بات ہو رہی، نیا لا آ گیا ہے، تو باقاعدہ ایک سیکشن کے ذریعے آپ سیکشن 238 میں جائیں، وہاں لکھا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 اسٹینڈز ریپیلڈ، کینسل ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا.
یہاں پر کوئی چیز سائلنٹ نہیں رہ سکتی. اب اس کے عمل درآمد نہیں ہوگی, اب نئے لا جو ہے اس کا عمل درآمد ہوگا. کب سے؟ effective date 1st July 2002. The main feature of the income tax ordinance is that it overrules all prevalent laws. What does it mean? Let me explain it to you, my dear students. It is very easy. It says that there are so many other laws. Civil laws ہوں گے, contract کے law ہیں, banking law ہے, there are so many laws. And the persons are governed by those laws as well. یہ پروویژن یہ کہہ رہی ہے کہ فار انکم ٹیکس پرپز اگر کسی لا میں کوئی بات ایسی کی گئی ہے جو دیٹ از کانٹریری ٹو دا پروویژنز گیون ان انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 تو اس کا عمل درآمد نہیں ہوگا, وہ اثر انداز نہیں ہوگا. اس کو اوور رول کہنا کہتے ہیں. تو یہ لا میں پرووائڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ افیکٹ نہیں کرے گا, کوئی اس کا سہارا نہیں لے سکتا, کوئی اس کی رعایت نہیں لے سکتا, کوئی اس کی انٹرپریٹیشن اس انداز میں نہیں کر سکتا جو کہ کسی اور لا میں پرووائڈ کی گئی. یہ بات میرا خیال آپ کو واضح ہو گئی ہوگی. اگر نہ ہو تو یو کین کم تھرو یور کوشچنز اینڈ آئی شیل بی دیئر ٹو آنسر اٹ. نیکسٹ چیز جو ہے one of the features of the income tax ordinance 2001, that is the federal government has been empowered by this law to provide exemptions to certain persons, certain classes of persons. اب یہ بات وہی ہے جو ہم نے پہلے کی کہ ٹیکس لگانے کی پار جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں ہے, یہ لیجسلیچر کی. فیڈرل گورنمنٹ will bring a bill in the assembly and that will pass and that will rule. جو رول ہوگا وہ اس انکم ٹیکس لا کا ہوگا which is there at any moment in time. تو یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کہیں گے جی کبھی آپ کہتے ہیں لیجسلیچر ہے, کبھی آپ سی بی آر کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں. یہ میں آپ کو یہاں یہ بات واضح کر رہا ہوں, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ لا نے یہ اختیار دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ ایگزیمپشن دے سکتے ہیں. آپ سے مراد فیڈرل گورنمنٹ, ناٹ اے پرسن. فیڈرل گورنمنٹ انڈر دی پاور vested by the law can grant exemption to certain classes of persons. لیکن اس کے اوپر ایک پابندی لگا دی گئی. During a tax year, any or all the exemptions granted by the federal government, they will have to put those exemptions before the National Assembly. وہ تمام ایگزیمپشن جو سال کے اندر دی ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے, وہ سب پٹ اپ کریں گے نیشنل اسمبلی کے سامنے ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر فار دی اپروول فرام دی اسمبلی. اگر اسمبلی ان کو اپروو کر دے, دوز ول ریمین دی پارٹ آف دی لا, ادر وائز وہ ایگزیمپشن ختم ہو جائیں. اس کو ہم کہتے ہیں سپرمیسی آف دا پارلیمنٹ. ایگزیکٹو اتھارٹی پر پارلیمنٹ کو سپرویژن ہے لا میکنگ. لا میکنگ دیٹ ریمینز دی ایمبٹ آف دا پارلیمنٹ. اب آپ دیکھیے سی بی آر اور بہت سے کام کر رہے ہیں. سی بی آر اپنے ایڈمنسٹریٹو سرکولر جاری کرتا ہے, سی بی آر مختلف قسم کی انسٹرکشن جاری کرتا ہے, ڈفرینٹ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے. ایک کام وہ ہے جو رولز بنائے انڈر دی پاور گرانٹیڈ بائی دی لا, دیٹ از ڈفرینٹ. دوز آر دا اسٹیچوٹری پاور, دوز آر دا ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی. اگر سی بی آر کوئی سرکولر جاری کرتا ہے, کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری کرتا ہے, تو اس کی حیثیت ٹیکس پیئر کے لیے کیا ہے؟ دیٹ از ناٹ بائنڈنگ آن اے ٹیکس پیئر. ٹیکس پیئر ول بی گورنڈ بائی دی پروویژنز آف دی لا, انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اینڈ انکم ٹیکس رولز 2002. They will not be governed by any circular, any administrative order, any notification of the CBR. ہاں یہاں یہ بتاتا چلوں, those are binding on the subordinate staff of CBR. اگر CBR نے کوئی سرکولر جاری کیا ہے تو جو ان کا سٹاف ہے ان کے لیے بائنڈنگ ہے, they have to act upon it. لیکن ٹیکس پیئر کے لیے لا کو فالو کرنا ضروری ہے. they will be governed by law, not by the dictates of any circular.
اب یہ لا جو ہے اس کے انٹرپریٹیشن کی ضرورت آتی. آپ بک میں دیکھیں گے کہ بہت ساری پروویژن ہیں, ان کا مطلب کیا ہے, ان کو کس طرح انٹرپریٹ کیا جائے گا, یہ پارلیمنٹ انٹرپریٹ نہیں کرتی, وہ لا بنا دیتے. اس کے بعد اگر کہیں پر کنفیوژن ہو, ٹیکس پیئر کہتے ہیں جی اس کا تو یہ مطلب, ڈپارٹمنٹل اتھارٹیز کہتے ہیں نہیں جی یہ جو ہے اس کا یہ مطلب ہے. ہاؤ دیٹ لا ول بی انٹرپریٹڈ, دیر ول بی ایمبیگوٹی. پارلیمنٹ انٹرپریٹیشن کرتی نہیں, لا میکنگ ان کا کام. ہو انٹرپریٹس, یہ انٹرپریٹیشن کی پار جو ہے, جو اختیار ہے, دیٹ لائز ود دی سپیریئر جوڈیشری. لا میکنگ بائی دی پارلیمنٹ اینڈ انٹرپریٹیشن آف لا بائی سپیریئر جوڈیشری, اور سپیریئر جوڈیشری کا آپ کو پتا ہوگا دیٹ انکلوڈس ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ آف پاکستان. کسی لا کی انٹرپریٹیشن وہ جس انداز میں کریں گے دیٹ از اے ریئل انٹرپریٹیشن آف لا. لا کو اسی طرح سمجھا جائے گا ایز انٹرپریٹڈ بائی اے کورٹ آف لا. کورٹس آف لا کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ کورٹس آف لا انٹرپریٹ تھرو دیئر ڈیسیشن, اور ان ڈیسیشنز کو, ان فیصلوں کو ہم کیس لا کہتے ہیں, پریسیڈنٹس کہتے ہیں. ایک جو فیصلہ ہے اس کو آنے والے ڈسپیوٹس میں کوٹ کیا جا سکتا ہے. دیٹ از اے کیس لا, دیٹ از اے پریسیڈنٹ فار فیوچر ڈیسیشن. اب یہ جو کیس لا ہے, یہ جو پریسیڈنٹ ہے, یہ جو انٹرپریٹیشن ہے بائی دا سپیریئر جوڈیشری, یہ کس طرح بائنڈنگ ہے اور کن کن پر بائنڈنگ. ڈیسیشنز, انٹرپریٹیشنز بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان are binding on all courts, tribunals, adjudicating bodies in Pakistan. اگر کوئی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے تو وہ سب پر بائنڈنگ ہے, وہ اسے کو اسی طرح سمجھیں گے جیسے انٹرپریٹ کر دیا گیا. There can not be another interpretation of that. If any interpretations are made by the High Court, those are binding on all the lower courts which are working in under that High Court. تمام کورٹس جو ہائی کورٹ کے ماتحت کام کر رہی ہیں ان کے لیے بائنڈنگ. ہائی کورٹس میں مختلف قسم کے بینچز ہوتے ہیں. سنگل بینچ, ایک جج صاحب اس کا فیصلہ کرتے ہیں. ڈویژن بینچ, دیر آر 2 judges of the high court. فل بینچ, 3 or more judges. اگر کوئی ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے تو وہ سنگل بینچ کے لیے بائنڈنگ. اگر فل کورٹ کا فیصلہ ہے تو وہ ڈویژن بینچ کے لیے بائنڈنگ. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں دیٹ دا ڈیسیشنز آر انٹرپریٹیشنز آف دا سپریم کورٹ, دوز آر بائنڈنگ آن دی ہائی کورٹس اینڈ آل ادر کورٹس. تو یہ ہے انٹرپریٹیشن. تو انٹرپریٹیشن میں ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ کو بتائی وہ that is the precedent. The decisions are interpretations as made by the superior judiciary. اب اگر آپ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 دیکھیے تو اس کا کچھ اسکیم آپ کو ایسے نظر آئے گی. It has been divided into 13 chapters. چیپٹرز کو فردر پارٹس اور ڈویژن میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. آپ اپنے بک دیکھیے تو اس میں آپ کو یہ ملیں. پھر کچھ سیکشنز, دیر آر ٹوٹل 240 سیکشن, اور بک کے اینڈ پر کچھ اسکیجولز میں بہت سارے انفارمیشن سے آپ کو چاہیے کہ ٹیکس کا ریٹ کیا ہے, انڈیویجولز کے لیے کیا ہے, کمپنیز کے لیے کیا ہے, بینکنگ کمپنی کے لیے کیا ہے. یو ول ریفر ٹو دی فرسٹ اسکیجول. آپ نے ڈیپریسیشن اپلائی کرنی, ڈیپریسیشن کے ریٹس کیا ہیں آپ کو اسکیجولز میں ملیں. ابھی ہم ایگزیمپشن کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایگزیمپشن کہاں کہاں ہے, کس کس کو ہے. That is to be found, that is given in the schedule. These are the exemptions available under law. تو یہ ڈفرینٹ انفارمیشن جو کہ اس لا کے لیے ضروری ہیں وہ آپ کو اسکیجولز میں مل جائیں گے. So there are in all 7 schedules and schedules are the part of the ordinance. یہ ہمارے لا کا جو ہے حصہ ہے.
اب انٹرپریٹیشن کی بات ہو رہی تھی، انٹرپریٹیشن میں دو اور ایڈز ہمارے پاس ہیں. ایڈ سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کچھ سہولیات موجود، دو قسم کی سہولت آپ کو موجود ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں انٹرنل ایڈز، دوسرے کو کہتے ہیں ایکسٹرنل ایڈز. انٹرنل ایڈز کیا ہے؟ دیز آر دا facilities, these are the references which help you in interpreting a statute, اور وہ اس لا کے اندر ہی موجود. Those are present in the law itself. It is internal aid within the law. آپ کو یہ سہولیات مل جاتی. فار انسٹنس آپ کو سیکشن دیکھتے ہیں، اس کے آگے ایکسپلینیشن آپ کو مل جائے. یہ ٹیکس ایئر ہے، اس کی یہ ڈیفینیشن. ایکسپلینیشن میں آپ کو بتا دیتے ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے جب ٹیکس ایئر پہ آپ جائیں گے کہ اس میں کچھ صورت ایسے بھی ہو سکتی. تو دیٹ ایکسپلینیشن از ایکچولی انٹرپریٹنگ دیٹ پروویژن، دیٹ ڈیفینیشن وچ از گیون اباؤٹ دی ٹیکس ایئر. تو یہ ایکسپلینیشن، دس از این انٹرنل ایڈ ان دی لا اٹ سیلف. اس سے آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ٹیکسیشن مینجمنٹ میں ہم نے کرنا کیا؟ understanding of the law and then application of the law. If we shall not understand, how we shall apply it? تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں ٹولز کا پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرپریٹیشن کے لیے ہمیں کہاں کہاں سے مدد ملے گی. اسی طرح بعض مارجنل نوٹس ہوتے ہیں، مارجن پر بک میں آپ کو کچھ نوٹس مل جائیں گے. Those notes are actually explaining and interpreting the law. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز، بڑی سمپل، آپ شاید حیران ہو رہے ہوں جی یہ کیا، ابھی انٹرپریٹیشن کی بات ہو رہی تھی، پارلیمنٹ کی بات، لیجسلیچر کی بات، سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ. اب کہتے ہیں انٹرپریٹیشن ایک پنکچویشن سے بھی ہو سکتی. اے پنکچویشن مارک از این انٹرپریٹیشن، اے سورس آف انٹرپریٹیشن ان لا. یہ بات کچھ سمجھ آتی ہے؟ پنکچویشن از ویری امپورٹنٹ and punctuation marks, those make the difference. آپ دیکھیے ایک سینٹینس ہے، اس کے درمیان کوما آ جاتا ہے، سیمی کولن آ جاتا ہے، اس کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے. اگر لا کی اپلیکیشن ہو کہیں پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ پارٹ جو کہ کوما سے پہلے ہے، دیٹ از ناٹ افیکٹڈ آن دی پارٹ وچ از آفٹر دیٹ. اگر کوما کی بجائے وہاں پہ اینڈ لکھ دیا جائے تو وہ پورا اسکوپ اس کا سب پر اپلائی ہوگا. تو یہ پنکچویشن انٹرپریٹیشن میں بڑی ہیلپ فل ہوتے ہیں. کورٹس میں یہ پوائنٹس اٹھتے ہیں کہ یہ جی یہاں پر پنکچویشن لگا دی گئی، اس لیے ہم تو اس کے ایمبٹ میں نہیں آتے ہیں. ڈپارٹمنٹ جاتا ہے کہ نہیں یہاں تو اینڈ لگا ہوا، اینڈ کا مطلب ہے کہ یہ تو یہاں پر اس میں شامل ہے. تو یہ کوما اور اینڈ جو ہے بعض دفعہ بڑا فرق ڈال دیتا ہے. ملینز آف روپیز کے ٹیکسز کا فیصلہ بعض دفعہ کوما اور اینڈ پر ہوتا ہے، اس پر انٹرپریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ پنکچویشنز کو بڑے احتیاط سے پڑھنا ہے، اور اس لیے اس سبجیکٹ کو بڑا سنبھل کے پڑھنا ہے، بڑے آرام سے، بڑے پیار سے آپ نے اسٹڈیز کرنی. تو if you will go in one go, then that would make a lot of difference. You may have different interpretations. There are so many other internal aids available within the statute itself. Other internal aid in the name of preamble is present in the law, in the statute. آپ کی لا بک میں موجود ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہر جگہ preamble ہو. Where it is, it helps in interpretation of that very law. پریمبل پرپز بتاتا ہے کہ اس لا کا کیا پرپز ہے، یہ کس لیے بنایا گیا ہے. اگر کہیں انٹرپریٹیشن میں ضرورت ہو تو پریمبل کین بی ریفرڈ ٹو، دیٹ کمز ٹو دی ایڈ آف دا انٹرپریٹرز. دین کمز دا ٹائٹل آف چیپٹر. ان انٹرپریٹنگ the title of chapter is very important. You have seen that your book has been divided into many chapters. The chapter is on appeals, a chapter on returns, a chapter on heads of income. اگر چیپٹرز
کا جو ہیڈ ہے، جو چیپٹر کا ٹائٹل ہے، وہ جو سگنیفائی کر رہا ہے انٹرپریٹیشن اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے. کوئی انٹرپریٹیشن اس سے ہٹ کر نہیں ہونی چاہیے. دیٹ مسٹ ہیو دا نیکسس ود دی ٹائٹل آف دا چیپٹر. انٹرپریٹ تو مختلف انداز میں کیا جا سکتا ہے، لیکن دس از دا پرنسپل آف انٹرپریٹیشن، جس کو ہم کہتے ہیں رولز آف انٹرپریٹیشن، دیٹ اٹ مسٹ ہیو دا نیکسس ود دی ٹائٹل. آگے آپ کو نظر آ رہا ہے سلائڈ پر نان آبسٹینٹنگ کلاز اینڈ پرووائزو. At this point in time it will be difficult for you to understand it. It is more legal and complicated matter. But as we shall proceed and these clauses will come, I shall try to explain it to you. I don't want to bother you at this point in time کہ آپ ابھی پریشان ہو جائیں اور کہیں یہ تو بہت مشکل سبجیکٹ. So I'm leaving that and I'm coming to the next internal aid, that is context. پرووائزو کو ابھی ہم ٹچ نہیں کر. ابھی ٹائٹل میں بات ہوئی تھی، اسی طرح جو جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہیں پر، وہ کانٹیکسٹ بڑا ریلیونٹ ہے. اس کانٹیکسٹ کی روشنی میں انٹرپریٹیشن ہوگی. تو یہ بھی ایک رول ہے کہ کانٹیکسٹ کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. جو کانٹیکسٹ آپ کو ریلیونٹ لا میں اویلیبل ہوتا ہے اس سے ایک نیکسس ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہونا چاہیے. اب ہم ایکسٹرنل ایڈز کی بات کر رہے ہیں. یہ انٹرنل ایڈز وہ تھیں جو کہ آپ کے اسٹیچوٹ کے اندر ہی موجود تھی. وہاں وہ آپ کو ایڈ مہیا کر رہے تھے، سہولت مہیا کر رہے تھے، انٹرپریٹیشن میں آپ کی مدد کر رہے ہیں. ایکسٹرنل ایڈ اگر آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے، وہ باقی انٹرنل ایڈز تو موجود ہیں. ایکسٹرنلی کون سی ایڈز ہیں جن کو ریفر کیا جاتا ہے اور which can be referred to. فرسٹ آف آل ڈکشنری. ابھی کوئی میننگز ہیں کسی ورڈ کے، اس میں آپ کو انٹرپریٹیشن چاہیے کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے، مقصد کے علاوہ کہ یہاں پر اس کے کن میننگز میں استعمال ہوا ہے، اس کو ہم کیسے انٹرپریٹ کریں. آپ کو پتہ ہے ایک ورڈ کے بہت سارے میننگز ہوتے ہیں. ابھی ہم اسٹیچوٹری ڈیفینیشن پر بھی جائیں گے، وہاں پہ ذرا مختلف باتیں ہوں گی. تو یہاں پر صرف اتنا سمجھیے کہ ڈکشنری سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے اور لی جاتی ہے. دیٹ از این ایکسٹرنل ایڈ. پھر آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں ٹیکس کمیٹی رپورٹ، اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس appended to a finance bill. اب یہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس فائنینس بل جب پیش کیا جاتا ہے، آپ سمجھ لیں بجٹ جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ فائنینس بل پیش ہوتا ہے. یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ وہ بل جب پاس ہو جاتا ہے وہ ایکٹ بن جاتا ہے. تو فائنینس ایکٹ آتا ہے ہر سال بجٹ کے ساتھ. اس کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اپینڈڈ ہوتی ہے، نیکسٹ ہوتی ہے. وہ یہ بتاتی ہے کہ آبجیکٹس کیا ہیں یہ پروپوزل لانے کے، اس بلز کے آبجیکٹس کیا ہیں، یہ ٹیکسیشن پالیسیز جو ہیں، یہ ٹیکس جو لگائے گئے ہیں، جہاں کہیں رعایت دی گئی، اس کا مقصد کیا ہے. تو ان آبجیکٹس کو سگنیفائی کر رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک ٹیکس کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس کی رپورٹ ہوتی ہے، وہ بھی ہیلپ فل ہو سکتی ہے. یہ ایکسٹرنل ایڈز کی بات ہو رہی. اس کے ساتھ کچھ اور ایکسٹرنل ایڈز ہیں. فار ایگزامپل ایز وی ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ the circulars issued by the CBR, the definitions given in other statutes. ان سے مدد لی جا سکتی ہے، ان کی طرف دیکھا جا سکتا ہے. those can help in interpretation. یہ کوئی بائنڈنگ چیز نہیں ہے. those can be referred in. ریفرنس کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ رولز آف انٹرپریٹیشن ہے کہ ایسے انٹرپریٹیشن کے لیے یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل ایڈس. Now I move to an important aspect of the Income Tax Ordinance 2001, that is the definition. Section 2 of the Income Tax Ordinance 2001 gives the definition of some words. There are about 100 words which have been defined in Section 2 of Income Tax Ordinance. اب آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیفینیشنز کے ساتھ لکھا ہوا اسٹیچوٹری ڈیفینیشن. ابھی تک ہم بات کر رہے تھے ڈیفینیشن مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف ایکسپرٹس مختلف انداز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن جب
اسٹیچوٹری ڈیفینیشن کی بات ہو جائے, دیٹ کین ناٹ بی چینج. دیٹ ورڈ, دیٹ پھریز, دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ ان لا, and by statutory definition means that for the purpose of that law, that word would carry the meaning which has been ascribed and assigned to it under the law. بہت سارے ورڈس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ ہمارے پرپز کے لیے, ان کے آرڈیننس کی ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن کے لیے ان ورڈس کے یہ میننگ ہوں گے جو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں, ڈیفائن کر دی. So these are the statutory definitions. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ statutory definitions کیا ہیں, ان کی کیا کیا ٹائپس ہیں ڈیفینیشنس کی. کچھ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز اور کانسیپٹس ہم اسٹڈی کریں گے. خاص طور پر ٹیکس ایئر کیا ہوتا ہے, ایک نارمل ٹیکس ایئر کیا ہوتا ہے, اسپیشل ٹیکس ایئر کسے کہتے ہیں, واٹ از اے پرسن, بہت دیر سے ہم بات کیے آ رہے ہیں پرسن کی. Let us see how the word person has been specifically defined and what is the definition of taxpayer according to law. Taxpayer کا کیا scope ہے, کون taxpayer میں شامل ہیں, کون کون اس میں آ سکتے ہیں. تو ہم نے یہ تمام چیزیں یہاں پر اسٹڈی کرنی. Statutory definitions کی کیا ضرورت ہے, why these definitions are at all in the statute. You know, اب تک کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ کچھ لیگل کانسیپٹس ہیں, کچھ ٹیکنیکل باتیں ہوں گی. جو پراپر کانٹیکسٹ ہے, پرسپیکٹو ہے, بیک گراؤنڈ ہے, اس میں ان ورڈس کو سمجھنا ہوگا. لیگل کانسیپٹس کو لیگل انداز میں ہمیں بیان کرنا پڑے گا اور ٹیکنیکل کانسیپٹس کو ٹیکنیکل انداز. آپ لوگ اکاؤنٹس کے ماہر ہیں, بہت اکاؤنٹس پڑھے ہیں آپ نے. اب FIFO ایک ٹرمینالوجی ہے اکاؤنٹس کی. You know that is first in first out. تو اس کے وہی میننگز ہونے چاہیے. کیش بیسڈ میتھڈ آف اکاؤنٹنگ, ایکروول بیسڈ میتھڈ آف اکاؤنٹنگ. کچھ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نے جس طرح ڈیفائن کیا ہے اسی طرح ان کو سمجھنا چاہیے. So such concepts, words, they have been defined in their proper perspective. اس وجہ سے یہ ڈیفینیشن اسٹیچوٹس میں دے دی جاتی ہیں تاکہ جس مقصد کے لیے وہ قانون بنا ہے, جو ان ورڈز کا مطلب لا میکرز چاہتے ہیں کہ لیا جائے, اس انداز میں ان کو سمجھا جائے. تو کچھ امپورٹنٹ جو ورڈز ہیں, فریزز ہیں, ان کو ڈیفائن کر دیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ان کا مطلب نہیں ہوگا, ان کا وہی مطلب ہوگا جو کہ لا میں پریسکرائب کر دیا گیا ہے, جیسا کہ ان کو ڈیفائن کر دیا گیا. جیسا کہ ہم نے دیکھا ڈکشنری ایکسٹرنل ایڈ میں ہم نے بات کی, اب تمام لا کو, تمام اسٹیچوٹ کو تو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. I told you there are only 100 words which have been defined. In the absence of a statutory definition, dictionary meanings can be taken which are close to the context of that matter. تو کچھ سیکشن 2 میں ورڈز ڈیفائن کر دیے گئے ہیں, کچھ ڈیفینیشنس لا میں آگے چل کر بھی آتی ہیں. جیسے کہ پرسن کی بات ہم کر رہے ہیں بار بار, سیکشن 2 میں بتا دیا گیا کہ پرسن ہیز بین ڈیفائنڈ ایز گیون ان سیکشن 80. تو اس کی ڈیفینیشن دیکھنی ہو تو آپ کو سیکشن 80 میں جانا پڑے گا. So that is a referral definition that they have referred us to section 80. تو یہ definitions جو ہیں ان کی different types ہیں. پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ ان کو پڑھنے کا, ان کو سمجھنے کا, ان کے scope کو جاننے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیا ہے. کچھ definitions ہیں which are exclusive definition. Exclusive یا exhaustive بھی ان کو کہتے ہیں. Exclusive definitions ایسی definitions which exclude all other meanings. ایک meanings تو وہ ہیں, ایک definition وہ ہے جو کہ دے دی گئی ہے سیکشن 2 میں, لیکن اس ورڈ کے اور بھی بہت سارے میننگ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. تو ایکسکلوسیو ڈیفینیشن میں ایکسکلوسیولی کہہ دیا گیا ہے کہ اس ورڈ کے وہی میننگ ہوں گے جو ہم نے دے دیے. فار انسٹنس in clause 2 of section 2 you see the word appellate tribunal. Appellate tribunal means the definition یہ دی ہے وہاں
Appellate tribunal means appellate tribunals established under section 130. تو اگر appellate tribunal کو آپ نے دیکھنا ہو تو وہ کہتے ہیں اس کی صرف وہی ڈیفینیشن ہے جو سیکشن 130 میں دے دی گئی. اس کے علاوہ آپ اس کو کسی اور انداز میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو دیٹ ول ناٹ بی دا ڈیفینیشن آف ایپلیٹ ٹریبیونل. ایسی ڈیفینیشن کو ہم کہتے ہیں دیز آر ایکسکلوسیو ڈیفینیشن اور ایگزاسٹو ڈیفینیشن. اگر کہیں آپ کو ایسی ڈیفینیشن ملے جو مین یا مین سے شروع ہوتی ہے دیٹ ول بی این ایکسکلوسیو ڈیفینیشن. اس کا مطلب ہے اس کا یہی مطلب ہے اور کوئی مطلب نہیں. Since you have understood the meanings of exclusive definition, I think it would be very easy for you to understand what is meant by inclusive definition. Inclusive definitions are such definitions that includes the dictionary meanings as well as the meanings assigned to it by the definition clause. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو ڈیفینیشن کلاز میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ میننگز تو اس کے ہوں گے جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ نیگیٹ دا ڈکشنری میننگس. اگر اس لفظ کے کوئی ڈکشنری میننگز ہیں تو وہ بھی اس میں موجود رہیں گے, انٹرپریٹیشن کے لیے استعمال ہوں گے. اب آپ سلائیڈ پر دیکھیے بزنس کی ڈیفینیشن. میں آپ کو وربیٹم پڑھ کر سناتا ہوں کیونکہ یہ ڈیفینیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم کوما بھی ایڈ نہیں کر سکتے نہ ڈیلیٹ کر سکتے. So as these definitions are, I read it for you and you see at the slide. This is in clause 9 of section 2. Business includes any trade, commerce, manufacture, profession, vocation or adventure or concern in the nature of trade, commerce, manufacture, profession, vocation, but does not include employment. اب اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں؟ کہتے ہیں بزنس کو ہم نے جو ڈیفائن کر دیا یہ چیزیں شامل ہیں. انکلوڈ سے یہ مطلب ہے اگر اس کے اور کوئی معنی ہے دیٹ میننگز آر انکلوڈیڈ جو ہم نے آپ کو دیے ہیں. کس میں انکلوڈیڈ ہیں؟ in the ordinary meanings, in the ordinary dictionary meanings, in the ordinary understanding of the word. اب آپ کہیں گے کہ اتنی مشکلات کی آخر ضرورت کیا ہے, ہمیں خام خواہ الجھن میں ڈال دیا, اتنے ڈیفائن کر دیا ایکسکلوسیولی اس کو, اور ابھی آپ کہتے ہیں یہ انکلوسیو ڈیفینیشن. اس کا مقصد یہ کہ یہاں پر آپ کو بہت ساری ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں, ان کو وہ کہتے ہیں یہ بزنس. آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انگیج ہو جاتے ہیں اور وہاں سے انکم ارن کر رہے ہیں, اینڈ یو کین سے that since this activity is not included in the definition of business, so the activity in which I am engaged, that is not business, and my income cannot be taxed because the law suggests that. تو یہ لا نے اس کے اسکوپ کو بڑھا دیا ہے کہ یہ جو ہم نے مینشن کر دیا ہے یہ تو ہے, اس کے علاوہ باقی اس کے کوئی میننگز ہیں وہ بھی انکلوڈ ہوں. اس لیے یہ انکلوسیو ڈیفینیشن یہ ان کا اسکوپ بڑھا دیتی ہیں. یہ بڑی ویل تھاٹ آؤٹ ڈیفینیشن ہوتی ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ٹیکس نیٹ سے بچ نہ جائے. یہ بزنس کی ڈیفینیشن اس وجہ سے اسٹرکچر کی ہے اس انداز میں کہ تمام بزنسز جو یہاں مینشن ہے یا اگر کوئی نہیں مینشن اس کے اس میں شامل کیا جا سکتا. اب ہم نیکسٹ ٹائپ کی طرف آتے ہیں, and they say exclusive as well as inclusive. There are definitions which are exclusive to some extent but inclusive in the later part of it. اب اس کی بھی ضرورت اسی طرح محسوس ہوتی ہے تو they have to form or structure the definition in that way. ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. The definition of the banking company. This is given in the clause 7 of section 2. Definition آپ دیکھ رہے ہیں. Banking company means a banking company as defined in the Banking Companies Ordinance 1962.
یہاں تک یہ کیا بات ہے, یہ ایکسکلوسیو ڈیفینیشن ہے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. ہر وہ کمپنی جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے تحت رجسٹر ہوئی ہے, انکارپوریٹ ہوئی ہے, بنی ہے, فارم ہوئی ہے, دیٹ از اے بینکنگ کمپنی. اس کے علاوہ بینکنگ کمپنی کوئی نہیں ہوگی. لیکن آگے کیا کہتے ہیں, اینڈ انکلوڈس اینی باڈی کارپوریٹ وچ ٹرانزیکٹس دا بزنس آف بینکنگ ان پاکستان. اب آپ دیکھیے بہت ساری ایسی کمپنی ہوں گی جو کہ انکارپوریٹ نہیں ہوئی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے تحت, لیکن وہ بینکنگ کا کام کر رہی ہیں. So the tax authorities want to tax them, and the legislators want that those should be taxed. تو لا نے وہ گنجائش پیدا کر دی ہے کہ ایسی کمپنیز جو انکارپوریٹ ہوئی ہیں اس لا کے تحت, یا کوئی فورن بینکنگ کمپنیز کام کر رہی ہوں, وہ تو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے تحت چارٹر نہیں ہوئی. تو کوئی کمپنی جو کہ بینکنگ کا کام کر رہی ہے, بینکنگ کی ٹرانزیکشن کر رہی ہے, وہ کسی لا کے تحت چارٹر ہوئی ہو, جب تک وہ ان کا کام یہ ہے, ان کی نیچر یہ ہے کام کی, وہ ٹرانزیکشن کر رہی ہیں, وہ یہ ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ دیز ول بی دا بینکنگ کمپنی. تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ڈیفینیشن ایکسکلوسیو اینڈ انکلوسیو ایٹ دی سیم ٹائم, اس کی آخر ضرورت کیا ہے, یہ ڈیفینیشنز کیوں اسٹرکچر کی جاتی ہیں, کیوں ڈیزائن کی جاتی ہیں, اس کا مقصد وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. آپ اسے بار بار پڑھیں, آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایک اپلیکیبلٹی کا مسئلہ ہے, ٹیکسیبلٹی کا مسئلہ ہے, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے ان ڈیفینیشنز کو اس طرح اسٹرکچر کیا جاتا ہے کہ کوئی ٹیکس نیٹ سے بچ نہ جائے. یہ بینکنگ کمپنی آپ دیکھ رہے ہیں, دس ڈیفینیشن از ایٹ دی سیم ٹائم ایکسکلوسیو ایز ویل ایز انکلوسیو. اس کے بعد آپ کچھ اور ڈیفینیشنز دیکھیں. فار انسٹنس ٹیکس ایئر آپ دیکھیں, ٹیکس ایئر کو ڈیفائن جو کیا گیا ہے, دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ. ٹیکس ایئر از اے پیریڈ آف 12 months اینڈنگ آن June 30th. اس کو نارمل ٹیکس ایئر بھی کہتے ہیں, which is also called normal tax year. لیکن آپ یہ بتائیں اینڈنگ آن 30th June, اسٹارٹنگ کا تو آپ کو کچھ بتایا نہیں. When it would start, that you can understand that a period of 12 months which is ending on 30th June must start on 1st July. So any year from 1st July, say 1st July 2003 to 30th June 2004 will comprise of 12 months and it will call a tax year. یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ ٹیکس ایئر کو کیسے میئر کیا جاتا ہے. میئر ول ناٹ بی دا رائٹ ورڈ. ہاؤ دا ٹیکس ایئر از ڈیٹرمنڈ, اس کی ڈٹرمنیشن کیسے ہوتی ہے ٹیکس ایئر کی ان ڈفرینٹ کیسز. تو وہ آپ کو ایکسرسائز کروائی جائیں گی, آپ کی پریکٹس کروائی جائے گی, تاکہ آپ کو پتہ چلے نارمل ٹیکس ایئر کیا ہے, اسپیشل ٹیکس ایئر کیا ہے, اسپیشل ٹیکس ایئر کون کون سے. سو دا اسٹوڈینٹس, آج ہم نے دیکھا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اس کی کیا ہسٹری تھی, ایک بیک گراؤنڈ ہسٹری آف دا انکم ٹیکس اینڈ ہاؤ وی ریچ ٹو دا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. اس کے بعد ہم نے بیسک فیچر دیکھے انکم ٹیکس آرڈیننس کے. دین وی went to the internal aids and external aids which are required in interpretation of the statute. وہ کافی کوشش کی کہ آپ کو سمجھایا جائے اور وہ کافی آپ کو ایکسپلین کی. Then we reverted to the definitions, rather the statutory definitions. یہ statutory definitions کی امپورٹنس کیا ہے, کیوں ان کو statutes میں ڈیفائن کیا جاتا ہے. آپ کو اندازہ ہوتا چلے گا as we shall prolong, as we shall proceed, تو ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ کام چلتا جائے گا آپ اس سے مانوس ہوتے جائیں گے, and you will understand the real significance and importance of these definitions, because you have to understand it and you have to apply it. تو یہ تمام جو آج تک ہم نے جو پڑھا ہے اسے آپ ریوائز کریں, آپ پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں ہم نے ایکسرسائزز بھی کرنی ہے,
کیلکولیشنز بھی کرنی ہیں، یہ ڈیفینیشنز آپ کو یاد بھی کرنی ہوں گی. تو ایک وہ جو آپ کو کہا تھا، اگر آپ ریگولر رہیں گے، پنکچوئل رہیں گے، میرے ساتھ چلیں گے، تو یہ بہت ہی کمفرٹیبل جرنی ہوگا آپ کا. بڑی سہولت سے یہ مشکل باتیں آپ سمجھ سکیں گے. آئی وش یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ. اگلے سیشن تک آپ خوش رہیں اور اسے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملاقات ہو. اللہ حافظ.